नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। हर पल खुदा के लुत्फ़ के अनवार देखिए। हर पल खुदा के लुत्फ़ के अनवार देखिए, खुलते हुए यकीन के असरार देखिए। जब भी खुदा का नाम लिया चैन मिल गया। जब भी खुदा का नाम लिया चैन मिल गया। दिल में उतरती नूर की महकार देखिए। अल्लाह ताला की रहमतें और उसके हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राफ़तें अहले ईमान पर बारिश की तरह बरस रही हैं। माह मुक़द्दस जुर्म ऐसियाँ से दिलों को धोता और तहारतें तक़सीम करता गुज़र रहा है। जहाँ रमज़ानुल मुबारक में हमें बेशुमार इबादतें, सवाब, आखिरत की नेमतें मुयस्सर आई हैं, उन्हीं में तरावी की सुन्नत भी शामिल है। अल्लाह करीम के पाक कलाम से जो सूरह फ़ुरक़ान की आयत करीमा पेश की, उसके मज़मून की तरफ गौर फरमाइए। इरशाद बारी ताला है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। और वो लोग जो रातें गुजारते हैं अपने रब के लिए सजदों की हालत में और क़याम करते हुए। इस मज़मून का पस मंज़र यूँ है कि अल्लाह पाक अपने बंदों की, जो रहमान के बंदे हैं, जिनको एक मकाम क़ुर्ब नसीब हो जाता है, एक ख़ास निस्बत अता हो जाती है, जब उनका ज़िक्र फरमाता है तो इसी से पीछे वाली आयत में इरशाद होता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशून अलल अर्दि हौना, कि जो रहमान के बंदे हैं उनकी सिफ़ात ऐसी हैं, उनकी शान ऐसी है, उनके अंदर वक़ार ऐसा है, हया ऐसी है कि जब वो ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो होले होले से चलते हैं, नरमी से पैर रखते हैं। उनके पैरों की धमक और तकब्बुर और गुरूर लोगों को परेशान नहीं करता, बल्कि हौना, बहुत नरमी से अल्लाह की ज़मीन पे चलते हैं। और व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और जाहिलों से जब मुखातब होना पड़ता है तो बहस मुबाहिसे में पढ़ के अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, बल्कि दूर से ही उनको सलाम कह देते हैं। और जब उनकी रातें आती हैं तो वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो फिर अपने रब के हजूर अपनी रातें यूँ गुजारते हैं कि कभी सजदे में पड़े नज़र आते हैं, कभी क़याम में खड़े नज़र आते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जो रमज़ान की रातों के क़याम और सजदों की शान बयान होती है, वो यूँ होती है कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा, कि जिस शख्स ने रमज़ान में ईमान की हालत में और अल्लाह की बारगाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए क़याम किया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिह
تو اس کی بدولت اللہ کریم اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ پچھلے کئی دنوں سے تراویح کے متعلق مختلف جزیات میں سوال کیے جا رہے تھے، تو سوالات کی نوعیت یہ بتاتی ہے کہ آج کل ہمارے لوگوں کے اندر یہ مسئلہ بہت طول پکڑتا جا رہا ہے اور ایک سیریس ایشو بن رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آج کی ساری گفتگو اس خوبصورت عبادت پر اور اس سے متعلق کچھ لوگوں کے کانسیپٹ جو کلیئر نہیں ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں اور اس کی فضیلت کو بیان کریں۔ کچھ چیزیں توجہ سے سننے والی ہوں گی جن کا علم سے تعلق ہوگا۔ کوشش تو میری بہت ہوتی ہے کہ میں چیزوں کو بہت سہل، بہت سلیس، بہت آسان کر کے آپ کی خدمات میں پیش کروں اور وہ ابحاث نکال دوں جن کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہوتا، تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے، کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، نہ کہ ہم عبارات کی بحث میں پڑے رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ جب سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو تراویح کے متعلق ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تراویح کی حیثیت کیا ہے، پھر اس کا حکم کیا ہے اور اس کی تعداد کیا ہے۔ مین یہ چیزیں ہیں، باقی چھوٹی جزیات اس کے اندر ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس ماہ مبارک میں دن کی عبادت روزہ قرار دیا، اس ماہ میں اللہ کی پسندیدہ ترین عبادت بندے کی طرف سے ہے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس طرح کے ختم قرآن ہو، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں جبریل امین کے ساتھ ختم قرآن فرمایا کرتے، اور آخری رمضان المبارک میں آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا۔ کیونکہ یہ مقدس کتاب اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے، تو ختم قرآن کرنے والا اس پورے ماہ اور پھر اس کتاب کی تمام برکات کا وارث ہو جاتا ہے۔ اسی ماہ کی عبادات پر ہمارے باقی سارے سال کی عبادات کا دار و مدار ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں میں عرض کیا تھا میں نے کہ یہ ایک روحانی ورکشاپ ہے، ہم سے مجاہدہ کروایا جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم نے اس کا اثر قبول کر لیا اور اگر ہم اس کے ساتھ سنجیدہ ہو گئے، ہماری روحوں کو روشنی مل گئی، تو یقیناً آگے آنے والے جو 11 مہینے ہوں گے ان میں اس ماہ مبارک کی عبادات کا اور مجاہدوں کا اثر ضرور نظر آئے گا۔ اگر راتوں میں جاگنے سے آپ کو محبت ہو گئی تو پھر اگلے مہینوں میں بھی آپ کا دل کرے گا کہ آپ جاگیں اور کبھی رات میسر آ جائے جس میں رب سے کچھ راز و نیاز ہو جائیں، کچھ سجدے ہو جائیں، کچھ قیام ہو جائیں، کچھ تلاوتیں ہو جائیں، کچھ تسبیحات ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے ہم اگر اگلے مہینوں میں دیکھتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں شوق سے کی ہوئی عبادت دوبارہ ہمیں عبادت کے ساتھ منسلک ضرور کرے گی۔ اب تراویح کو اللہ کریم نے رات کے ساتھ مخصوص کیوں فرمایا، اسے سمجھنے سے بھی ایک لذت حاصل ہوتی ہے۔ دن کی عبادت روزہ ہے، ہم صبح صادق سے پہلے نیت کرتے ہیں اور پھر دن بھر روزے کی حالت میں کھانے پینے اور بہت سے کاموں سے گریز کرتے ہوئے ہم دن گزارتے ہیں۔ ہم اپنی صحت، اپنی طبیعت، اپنے جسم کو محسوس کرتے ہیں جب افطاری کے بعد ایک مرتبہ ہمارا جسم کمزور اور نحیف محسوس ہونے لگتا ہے، کچھ کمزوریاں محسوس ہوتی ہیں اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ جب پورے دن کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں تو جسم کے اوپر ایک بوجھ پڑتا ہے، اس وقت جسم تقاضا کرتا ہے کہ بس اب مجھے آرام کرنا چاہیے، اور ہم بچ بچا کے آرام کے پیچھے لگے بھی رہتے ہیں کہ ہمیں جلدی تراویح نہ پڑھنی پڑے، جلدی نماز کا وقت نہیں ہو جانا چاہیے، اذان نہیں ہو جانی چاہیے، ابھی تو ہم سنبھلے بھی نہیں افطاری سے اور عشاء ہو گئی۔ یہ اپنی اپنی کیفیات ہیں۔
اب جسم تقاضا کرتا ہے آرام کا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنی عادتیں بدل لے میرے لیے، میری عبادت کے لیے، اور پھر جب اپنی عادت بدل کر میری عبادت کو ترجیح دے گا تو اس کے اندر وہ ملکوتی صفات پیدا ہوں گی، اس کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، اور اس کی وہ شان بڑھے گی، وہ مقام بڑھے گا جو میں فرشتوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں اس کے اعلانات کرنا چاہتا ہوں، ان کو اس کی شان دکھانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے خود سے ہی ہمارا نصاب مقرر کیا اور پھر اس پہ چلنے کا ہمیں حکم بھی دیا، اور مختلف انداز سے رغبتیں بھی دی۔ تو سنت مبارکہ کی عادت کو پختہ کرنا بھی مقصود تھا، لہٰذا دن میں جو روزہ رکھا وہ تو تھا فرض۔ اب جو رات آ رہی ہے اللہ کی فرض کی ہوئی عبادت کے بعد، اب اللہ چاہتا ہے کہ اب میرے محبوب کی طرف بھی متوجہ ہو، اور میرے محبوب کی بھی کچھ عادتوں کو اور اس کی پسندیدہ چیزوں کو بھی اپناؤ اور اس کو خوش کرو، کیونکہ میری عبادت کے بعد جو تمہیں قبولیت کا درجہ ملے گا وہ تو تبھی ملے گا جب اس کے اندر میرے حبیب کی سنت، محبت، عشق، غلامی شامل ہوگی۔ تو موطا امام مالک میں حدیث پاک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ فرض علیکم صیامہ، اے میری امت، اللہ کریم نے تمہارے لیے اس مہینے کے روزے فرض کیے۔ پھر اپنی طرف متوجہ فرمایا محبت کے ساتھ، اور فرمایا کہ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قیامہ، اور میں نے اس مہینے کا قیام تمہارے لیے اپنی سنت بنا دیا۔ رب نے روزے فرض بنا دیے اور میں نے تمہارے لیے قیام اس ماہ مبارک کا سنت بنا دیا۔ یعنی قیام کون سا ہے؟ وہ قیام اللیل جو رمضان کی رات کا قیام ہے، جس کو ہم تراویح بولتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہم دیکھتے ہیں حدیث پاک میں، اس عبادت کو جس کو ہم عرف عام میں تراویح کہتے ہیں، قیام اللیل یا قیام رمضان ہی کہا گیا ہے۔ جیسے اوپر حدیث پاک کے الفاظ آپ نے سنے، من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا۔ تو دن میں روزہ ہوتا ہے تو قیام کب ہوتا ہے؟ ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رات کو قیام ہوتا ہے۔ نام اس کا معروف جو ہے اس قیام کا تراویح ہے۔ اس کا نام تراویح کیوں ہے اور ہم اسے تراویح کیوں کہتے ہیں؟ آج کل اس چیز پہ بھی کچھ کنفیوز کرنے والے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو اس طریقے سے کنفیوز کر رہے ہیں کہ یہ تراویح تم نے کہاں سے نکال لی حدیث سے؟ حدیث پاک میں تو تراویح کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں تو قیام اللیل کا یا قیام رمضان کا لفظ ہے، تو یہ تو تمہاری اپنی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، اور تعداد بھی تمہاری اپنی گھڑی ہوئی ہے، اور یہ سب بھی تمہارا اپنا گھڑا ہوا ہے۔ دیکھیے، اصطلاحات جو ہوتی ہیں وہ زمانے کے ساتھ ساتھ اپنی لینگویج کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہیں، زمانوں کے مطابق بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا آج کے دور میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شریعت کا، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طریقت کا۔ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ طریقت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آ کے کہیں سے نکلی ہے؟ نہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، آپ کا مقام، آپ کی صحبت اور وہ زمانہ، آپ کی تعلیمات وہ کیا تھیں؟ بیک وقت مرج البحرین، ایک ہی جگہ پہ طریقت اور شریعت کے سمندر بہہ رہے تھے۔ مگر جب زمانہ بدلتا گیا، لوگوں کے مزاج بدلتے گئے، تعلیمات میں فرق آتا رہا، دین سے لوگ پیچھے ہٹتے گئے، اللہ والوں سے پیچھے ہٹ کے شیطان سے دوستیاں ہوتی گئیں، تو جو شریعت اور طریقت تھی وہ بھی شعبوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ شعبہ باطن کا ہو گیا، یہ شعبہ ظاہر کا ہو گیا، اس کا نام شریعت ہو گیا، اس کا نام طریقت ہو گیا۔ حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں وہ ایک ہی تعلیم ہے، ایک ہی چیز ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بیک وقت صحابہ کرام کو ملا کرتی تھی۔ آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ اس کے اندر کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کی گئی، بس اس کی کیفیت کے مطابق نام رکھ دیے گئے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل میں ایک مرتبہ کسی ڈاکٹر کے ہاں میڈیسن کے لیے گئی، تو کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے بلا وجہ اپنے شعبے کی بات کو چھوڑ کے دوسری بات میں مصروف ہونا اور اگلے بندے کو مرعوب کرنے کی کوشش کرنا۔ تو وہ موصوف بھی کوئی ایسا ہی مزاج رکھتے تھے، تو
कहने लगे कि ये आप लोग नमाज़ क्यों पढ़ते हैं, नमाज क्या होती है। मैंने कहा क्या मतलब। कहते पूरे कुरान शरीफ में तो नमाज का कोई लफ्ज़ ही नहीं है, कुरान शरीफ में तो सलात का लफ्ज़ है, आप लोग नमाज क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने कहा आप रोज़ा क्यों रखते हैं। कहते हैं क्या मतलब। मैंने कहा ये वही मतलब है जो आपके सवाल का मतलब है। कुरान करीम में तो कहीं रोज़े का जिक्र नहीं है, वहाँ तो सौम का जिक्र है, तो आप रोज़ा क्यों रखते हैं। अगर सौम के लफ्ज़ के बाद आप रोज़ा रखते हैं और उसको ठीक इबादत समझते हैं, तो इसी तरह हम सलात को पढ़ के उसका तर्जुमा नमाज के साथ करके नमाज पढ़ते हैं, तो वो भी दुरुस्त इबादत है। अब रही तरावी, तो तरावी जो है वो उसकी जो प्रैक्टिकल सूरत है ना, जो हम उस क़याम के दरमियान करते हैं, उस करने की जो कैफियत है और वो जो प्रैक्टिकल है, उसका नाम तरावी होगा। कैसे। तरावी जमा का सीगा है जिसकी वाहिद तरवीहतुन है, जो आम लहजे में तरवीहा बोला जाएगा, ये वाहिद है, और तरावीह ये जमा है। तो जमा का इतलाक़ अरबी ज़ुबान में 3 और 3 के ऊपर के आदाद पे होता है, 3 से कम पे नहीं होता। आपने देखा है, आपने जो गर्दानें पढ़ी अरबी में, वहाँ तस्निया का सीगा भी होता है। उर्दू लैंग्वेज और उर्दू ग्रामर जो आपने पढ़ी या इंग्लिश की पढ़ी, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। जबकि अरबी में वाहिद, तस्निया और फिर जमा, तो 2 के लिए तस्निया बोला जाता है, 1 के लिए वाहिद, और 2 से ऊपर यानी 3 और 3 से ऊपर तक फिर जमा, और जमा की फिर अक़साम आ जाती हैं। जमा किल्लत है, जमा कसरत है, वो जमा उल जुमू है, ये मुख्तलिफ़ अक़साम आ जाएंगी। तो यहाँ जो तरावी है ये तरवीहा की जमा है। तो मैंने आपको ये एक नुक्ता बताया, इसको जहन में रखिए कि जमा का इतलाक़ 3 और 3 से ज़्यादा पे होता है। तो तरवीहा क्या होता है। तरवीहा जो इस नमाज के अंदर मुकर्रर किया गया वो है 4 रकत के बाद जो सुन्नत तरीक़ा है, या सहाबा इकराम का जो तरीक़ा रहा है और तसलसल के साथ जो काबर का तरीक़ा रहा है कि 4 तरावी पढ़ने के बाद उसमें कुछ राहत हासिल की जाए, आराम किया जाए, अपने आप को रिलैक्स किया जाए, और फिर अगली नमाज शुरू की जाए, मतलब 4 के बाद वाली। तो यहाँ लफ्ज़ क्या बोला जाता है, तरावीह। हम जो अपनी उर्दू में बोलते हैं ना, तरावियाँ पढ़ने जा रही है, तरावियाँ कोई असल नहीं है, असल लफ्ज़ तरावी ही है। ये हम अपनी गलती की वजह से जो हम लफ्ज़ को बिगाड़ते रहते हैं, उस वज़न पे हम इसको तरावियाँ बोलते हैं। असल तरवीहा, तरवीहा की जमा तरावी। तो हमें जो लफ्ज़ बोलना चाहिए वो यही बोलना चाहिए कि हम तरावी पढ़ रहे हैं। एक तरवीहा 4 रकत का, 2 तरवीहे फिर 4 के हो गए, तो इन 2 के ऊपर जमा का इतलाक़ होगा। मैंने अर्ज़ किया कि नहीं, तवज्जो रखें और ज़रा मुस्तैद होके बैठें। 2 तरवीहों पर जमा का इतलाक़ नहीं होगा। यहाँ बहस क्या है, 8 तरावीह की और 20 तरावीह की। तो जब हम तरावीह का लफ्ज़ देखते हैं अपनी कुतब के अंदर, अपने अकाबर के तरीक़े के अंदर, उनके बोले जाने वाले अल्फाज के अंदर, तो तरावीह का लफ्ज़ जो है वो 8 तरावीह पे सादिक़ ही नहीं आता। ये एक आसान सी दलील है। जब 3 पर इतलाक़ होना है तो 12 तरावीह होंगी फिर, तो 12 का तो कोई झगड़ा ही नहीं है, झगड़ा है 8 और 20 का। तो फिर 12 को तो निकाल देंगे, तो आगे जब जाके इसका इतलाक़ मुकम्मल होगा वो 20 पे होगा, और 20 तरावी में 5 तरवीहें आएंगे, यानी उसके आखिर पर भी जब हम आराम हासिल करेंगे और फिर उसके बाद वितर पढ़ेंगे, तो इस तरीके से ये 5 तरवीहें बन जाएंगे। उसके बाद उलमाए किराम ने एक आसान फ़हम तसरीह इसकी यूँ भी फरमाई है कि चूँकि इस नमाज के अंदर कुरान पढ़ना मकसूद है और कुरान पढ़ना पसंदीदा अमल है कि इसमें कुरान करीम पढ़ा जाए, उसकी तिलावत की जाए, तो हमेशा से उलमा का, औलिया का, अकाबर का, मुहद्दिसीन का, आइमा का, सबका ये तरीक़ा रहा कि जब तरावी पढ़ते और वो हर रकत में एक रुकू कुरान करीम का तिलावत करते, यानी जहाँ जहाँ पर रुकू के निशानात दिए गए हैं वो एक अंदाज़ा हुआ। रुकू के निशानात तो बाद में लगे, लेकिन अंदाज़ा जो था उसी पर रुकू के निशान लगेंगे।
تو جب ان رکوعات کی گنتی کرتے ہیں تو یہ رکوع 540 بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 27ویں شب کو قرآن کریم مکمل کرنے کا تواتر کے ساتھ عمل چلا آ رہا ہے۔ جب ہم ان کو 27 پر 540 کو تقسیم کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس حاصل جواب آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہر روز اگر 20 رکوع تلاوت کیے جائیں تو 27ویں شب میں 540 رکوع جا کے پورے ہو جاتے ہیں، جس سے ایک اور دلیل مضبوط ہوتی ہے کہ تراویح 8 نہیں ہیں بلکہ 20 ہیں۔ جو عبادت ہم کرتے ہیں اس کے کرنے سے پہلے ہمیں اس کی شرعی ویلیو کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ شرعی ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ کوئی عبادت فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، پھر سنت کی اقسام ہیں، کوئی سنت مؤکدہ ہے، کوئی غیر مؤکدہ ہے۔ تو تراویح کی شرعی ویلیو کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ مرد حضرات کے لیے جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور خواتین کے لیے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے مؤکدہ کی تعریف پڑھی ہے کہ سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے جس پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مواظبت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ عمل ہو، اور کہیں ایک آدھ بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی وجہ سے اس کو چھوڑا ہو، ورنہ مسلسل آپ اس پہ عمل فرما رہے ہوں۔ اور اگر کوئی شخص اس کو چھوڑے تو اس کا گناہ ملے گا، اور انتہائی ناپسندیدہ اللہ کے ہاں ایک غضب کا باعث یہ بات ہوگی کہ آقا علیہ السلام کی سنت مؤکدہ کو انسان چھوڑنے کا عادی بن جائے۔ یہ ترتیب سے سمجھنا ہے، پھر جا کے ہمیں آخر پہ سمجھ آئے گی کہ تراویح کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ محبت کیا ہونی چاہیے۔ ہم نے جب تاریخ کو دیکھا، صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو دیکھا، تو پتہ چلا کہ انفرادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام جو نماز ادا کرتے تھے تراویح کی، وہ اپنے اپنے طور پہ، مگر رمضان المبارک میں ایک سال میں ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 23 رمضان کی رات کو باہر تشریف لائے، تو وہاں کافی لوگ جمع تھے، آپ نے ان کو نماز تراویح پڑھائی۔ 24 کی رات میں آپ باہر تشریف نہیں لائے، لوگ انتظار کرتے رہے۔ 25 کی رات کو آپ پھر تشریف لائے، آپ نے پھر نماز پڑھائی۔ 26 کی رات کو آپ پھر نہیں آئے، پھر 27 کی رات کو آپ تشریف لائے، یعنی 3 دن آپ نے ماہ مبارک میں صرف ایک سال میں نماز پڑھائی۔ چوتھا دن جب آیا تو لوگوں کو چونکہ ہر دن میں خبر مل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہتمام سے نماز تراویح پڑھا رہے ہیں، تو جب 3 دن لوگوں نے پڑھا، پہلے دن لوگ تھے، دوسرے دن خبر ملی تو لوگ اور زیادہ آ گئے، پھر ایک دن گیپ آ گیا، پھر تیسرا دن آیا، پھر لوگ اور زیادہ آ گئے۔ جب چوتھا دن آیا تو اتنی کثیر تعداد لوگوں کی تھی کہ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، ساری رات لوگ انتظار کرتے رہے، حضور باہر تشریف نہیں لائے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھائی، آپ باہر نہیں تشریف لائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی جب نماز کا وقت ہوا تو تشریف لائے، آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، تو ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تمہارے آنے کی خبر نہیں تھی، اور جتنی کثیر تعداد میں تم لوگ جمع تھے میں اس سے بے خبر تھا، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں باہر کیوں نہیں آیا، میں نے تم لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ اس لیے وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، مجھے یہ ڈر ہوا کہ اتنے اہتمام اور اتنے شوق سے تم جمع ہوئے اور پھر اس طرح ہر روز میں نے نماز پڑھانی شروع کر دی تو کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے میں نے پھر چوتھے دن آ کر تم لوگوں کو نماز نہیں پڑھائی، تمہارے اوپر آسانی کی وجہ سے۔ اب جو 3 دن آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے جو نماز پڑھائی، تو یہیں پر یہ بات
سن لینی چاہیے کہ ان 3 راتوں میں آپ نے کتنی تراویح پڑھائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتاً والوتر۔ یہ کون روایت کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ نے جن راتوں میں نماز پڑھائی ان میں آپ نے 20 رکعت رمضان کی نماز اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھائے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں قال خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان، رمضان کی ایک رات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فصلی بالناس 24 رکعہ واوتر بثلاث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 24 رکعتیں اور پھر 3 وتر سب کو پڑھائے۔ آپ کیلکولیٹ کریں کتنے ہو گئے، یہ 27 کیسے بن گئے؟ پہلے 4 فرض، پھر 20 رکعت تراویح، کتنے ہو گئے؟ 24، اور پھر 3 رکعت وتر۔ یہ آپ نے کل نمازیں پڑھائیں، اور یہی تھا کہ ایک رات میں، تہائی رات میں، پھر آدھی رات میں، پھر سحری کے قریب جا کے، یعنی وقت بھی تبدیل کر کر کے آپ نے نماز پڑھائی۔ ہر کام میں کتنی زبردست حکمت ہے۔ آج یہ آپ کا عمل آج کے تمام لوگوں کے سوالات کا جواب دے رہا ہے۔ جو سوال کرنے والے ہیں کہ یہ عشاء کے وقت پڑھی جائے، رہ جائے تو لیٹ پڑھی جا سکتی ہے، سحری میں پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی اس انداز سے کہ آپ نے وقت تبدیل فرمائے جو پوری رات کو حاوی ہو گئے، جس سے ثبوت یہ ملا کہ عشاء کے بعد سے لے کے سحری تک آپ کسی بھی وقت میں تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں تک تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت نماز ہی پڑھائی اور 20 ہی رکعت تمام لوگوں نے آپ کی اقتداء میں پڑھی۔ میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور مؤکدہ کی مختصر تعریف بھی بتائی۔ جب کہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صرف 3 راتیں نماز پڑھائی، مؤکدہ کیسے بن گئی؟ مؤکدہ کے لیے تو ضروری تھا کہ مواظبت ہوتی۔ آپ ہمیشہ جب بھی رمضان المبارک آتا، جس طرح ہم ہمیشہ ہر رمضان میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تراویح کا حکم اور روزے کا حکم آنے سے وصال تک مسلسل اس پہ عمل کیا ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ آپ کے لیے یعنی طالبات کے لیے سمجھنے کی بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جبکہ حکم تراویح کا یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور عمل مبارک دیکھا جائے تو سنت مؤکدہ بنتی نہیں ہے۔ پھر اس کو سمجھیں گے کیسے؟ اس طرح کہ سنت مؤکدہ پہ دوام جو ضروری ہے، جو مواظبت ضروری ہے، تو اس دوام اور مواظبت کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت ہوتی ہے دوام حقیقی، دوسری کا نام ہوتا ہے دوام سوری۔ دوام حقیقی تو یہی ہے کہ آپ دیکھنے والے کو دیکھیں، یعنی اس کا آسان معنی ہے دوام حقیقی وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، ہمیشہ کیا۔ جب تک آپ تشریف فرما رہے، آپ صحابہ کے اندر ظاہری طور پر صحابہ دیکھتے رہے کہ آپ نے ہمیشہ یہ کام کیا اور کبھی بھی آپ نے ترک نہیں فرمایا۔ یہ کون سی صورت ہو گئی؟ دوام حقیقی کی۔ اب یہ عمل نظر آ رہا ہے۔ دوسری صورت ہے دوام سوری کی۔ دوام سوری وہ ہوگا جو نظر نہیں آئے گا۔ تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ اس طرح چلے گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز مبارک سے، آپ کی چاہت سے، آپ کے خیال سے، آپ کے اظہار سے، جو آپ کے مزاج آشنا غلام ہوں گے یا آپ کے اہل بیت ہوں گے، وہ پہچانیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کتنی پسند ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام مسلسل کیا جائے۔ یہ کون سی صورت ہو جائے گی؟ یہ دوام سوری کی صورت ہو جائے گی۔ اب یہ دوام نظر تو نہیں آ رہا، لیکن
قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کتنا محبوب ہے۔ تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اس مزاج کو جو سمجھا، آپ کی چاہت کو جو دیکھا، تو اس کے مطابق آپ نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جب تشریف لے گئے، آپ کا وصال مبارک ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ اول بنے، تو یہ بات ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آپ جن ہنگامی حالات میں خلیفہ اول بنے اور پھر خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہی جو کچھ آپ کو درپیش تھا، جو معاملات اور جو جنگیں اور جو دیگر فتنے اور ان کا جو سامنا تھا، اور پھر مختصر سا وقت جو آپ کی خلافت کا تھا، آپ کا تو وہ انہی کو سنبھالنے میں گزر گیا۔ مطلب آپ فرض کریں کہ ایک ادارہ ہے نا، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے یا آپ کا ادارہ ہے، تو بعض اوقات حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو روٹین سے لے کے چل نہیں سکتے۔ ابھی بھی جیسے دیکھیں آج کل جو وائرس کی وجہ سے جو حالات ہیں، تو ہنگامی طور پہ کوئی جزوی طور پہ چیز آج ہو رہی ہے، آج پڑھائی جا رہی ہے، کل پڑھائی جا رہی ہے، کوئی آپ کو آن لائن پڑھائی جا رہی ہے، کوئی آنے پہ سمجھائی جا رہی ہے، کوئی میسیج میں، روٹین نہیں ہے، ڈسپلن نہیں رہا، بس ہم گزارا کر رہے ہیں کہ نقصان نہ ہو۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فوری طور پہ وہ حالات پیش آئے، تو ایسے حالات نہیں تھے کہ ہر چیز کو جو نارمل چلنے والی تھی ان کی طرف آپ توجہ دے پاتے اور ان کو آپ اس طریقے سے سیٹل کرتے، اور فوری طور پہ آپ کے سامنے جو چیزیں تھیں، مثال کے طور پہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لشکر تیار کیا تھا جنگ کے لیے بھیجنے کا، آپ کے سامنے وہ مہم تھی کہ جس کو آقا علیہ السلام نے تیار کر دیا ہے، ابو بکر اس کو کبھی نہیں روکے گا۔ تو یہ کتنی بڑی مہم تھی جس کو اتنے شدید ترین حالات میں حضرت ابوبکر صدیق نے ہینڈل کرنا تھا۔ پھر فوری طور پہ زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا، پھر دعوی نبوت کرنے والوں کے فتنے کھڑے ہو گئے۔ تو اب یہ کتنے بڑے بڑے فتنے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر اتنا اہم، اتنا امپورٹنٹ اور اتنی پسند تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پھر سب سے پہلے تو ابوبکر صدیق کو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب لینے کے لیے میرے ان چند فکروں پہ غور فرمائیے گا جو میں نے عرض کی ہے کہ آپ ایسا کیوں نہ کر سکے۔ اس کے بعد یعنی مختصر 2 سال اور کچھ ماہ کے بعد ہی تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آ گیا۔ تو 1 سال تو گزرا، اور جیسے ہی آپ نے چیزوں کو ہینڈل کیا، تو اب حضرت عمر فاروق ہر چیز کی طرف توجہ فرمانے لگے، عبادات کی طرف، ماحول کی طرف، ڈسپلن کی طرف۔ تو یہ کون حضرت عمر فاروق تھے، اور پھر ان کے لیے اللہ کریم نے جو کام لکھ رکھے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ان کے لیے جو الفاظ ادا ہو چکے تھے، ان کا اظہار ہونا اور ان چیزوں کا مظہر بننا بھی ضروری تھا۔ تو سنیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ الحق ینطق علی لسان عمر، کہ حق عمر کی زبان سے بولتا ہے یا عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ فرمان کس ذات اقدس کا ہے؟ جن کی سنت کو حضرت عمر فاروق سمجھ کر جاری فرما رہے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت، تم پر میری سنت کو اختیار کرنا، مضبوطی سے پکڑنا، تھام لینا لازم ہے، اور صرف میری ذات تک نہیں، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور جو میرے صحابہ ہیں، خلفاء راشدین ہیں، ان کی سنتوں کو بھی اسی طریقے سے تھامنا اور اختیار کرنا ضروری ہوگا جس طرح میری سنت کو، کیونکہ میری سنت ہی پھیل کر ان تک پہنچی ہے اور وہ میری ہی سنتوں کے مظہر ہے۔ اور پھر ان تمام صحابہ میں سے جو امتیاز عطا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ فرمایا کہ اقتدوا بعدی ابا بکر و عمر، کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کے مقتدی بننا، ان کو امام ماننا۔
یہ میں نے چند احادیث کے الفاظ کیوں سنائے آپ کو، اس لیے کہ یہ جو اختلاف چل رہا ہے، جب صحابہ کرام کا نام لے کے عرض کیا جاتا ہے کہ آپ ان کے تواتر کو دیکھیں، تواتر عملی کو دیکھیں، اور پھر سال ہا سال نہیں صدیوں تک اس تواتر عمل کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے چلتا رہا، تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو پھر جو ضد پہ اڑنے والے کچھ لوگ ہیں اور سوال پہ سوال کرنا جن کی عادت ہے بغیر سمجھے ہوئے، وہ پھر یوں گویا ہوتے ہیں کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ہم نے صحابہ کا کلمہ تو نہیں پڑھا کہ ہم صحابہ کی اقتداء کریں۔ تو جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کی زبان اقدس یہ فرما رہی ہے کہ الحق ینطق علی لسان عمر، اور وہی نبی ارشاد فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور وہی نبی ارشاد فرما رہے ہیں اقتدوا بعدی ابا بکر و عمر۔ اب کہاں جائیں گے آپ، کس طرح انکار کریں گے؟ تو وہ جو سلسلہ چلا تھا جس کے بارے میں ابھی آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سنی، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سنی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی نماز پڑھائی، کتنی رکعات پڑھائیں تراویح کی، دونوں روایات میں یہ ملا کہ آپ نے 20 رکعات ہی پڑھائیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم کا اپنا دور، جس میں آپ نے حضرت ابی بن کعب کو مقرر کیا۔ جب آپ نے منتشر ہو کے دیکھا ایک رات میں مسجد میں تو لوگ نماز ادا کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ سب لوگ منظم ہو جائیں اور ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر خوبصورت انداز میں اپنے رب کی عبادت کریں اور نماز پیش کریں۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب کو جماعت کا حکم دیا۔ تو وہاں پر بھی جو الفاظ موجود ہیں فصلی بہم 20 رکعہ، حضرت ابی بن کعب نے بھی حضرت عمر فاروق کے فرمانے پر ان تمام لوگوں کو جمع کر کے 20 رکعات تراویح پڑھائیں۔ حضرت علی کا دور، تب بھی 20 رکعات پڑھی جا رہی ہیں۔ آپ کے دور میں حضرت صائب بن یزید کو حکم دیا گیا اور وہ فرماتے ہیں کہ یصلی بالناس 20 رکعۃ وکان علی رضی اللہ تعالی یوتر بہم، کہ صائب بن یزید 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں وطر کی جماعت کروایا کرتے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا، آپ کے سارے عرصے میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی رہی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، 20 رکعت نماز پر ہی تواتر رہا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور آگے تک جتنے بھی اکابر امت گزرے، ان سب کے دور میں 20 رکعت پر تواتر رہا اور کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو مکہ میں تو 8 رکعت پڑھائی جاتی ہے۔ مکہ میں اگر جزوی طور پہ کچھ جماعتیں ایسا کرتی ہیں تو وہ کریں، لیکن حرمین شریفین میں، حرم مکہ میں، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو 20 رکعت کی ہی جماعت ہوتی ہے، 20 رکعت نمازیں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ اور فرض کریں اگر آج کے مکہ کی اس بات کو لے بھی لیا جائے تو یہ بتائیے کہ جس زمانے میں مکہ میں حضرت امام شافعی تھے اور وہ 20 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ تھے مکہ میں اور وہ 20 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس زمانے میں حضرت امام مالک تھے مکہ میں ہوں یا مدینہ میں ہوں اور کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اب سوچئے اور غور کیجئے کہ اس وقت کا وہ مکہ افضل تھا جس میں یہ ہستیاں موجود تھیں اور 20 رکعت پڑھتی تھی، یا آج کا مکہ کا دور افضل ہوگا جس میں فتنوں کے سوا کچھ نہیں نظر آتا۔ حتیٰ کہ حرم شریف کی جماعت میں بھی تراویح کی تعداد کو تبدیل کرنے کی سرتوڑ کوششیں کی گئیں، مگر وہاں کے منتظمین اور امامین نے اس پہ اتفاق نہ کرتے ہوئے آج تک 20 رکعت کو ہی جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب جس طرح آج دلیل مانگی جاتی ہے
کہا جاتا ہے کہ بعض تو اتنی بے باکی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ جو کر رہی ہیں قرآن میں ہے، یہ چیز حدیث میں ہے۔ دیکھیے، نہ تو ہر چیز کا قرآن میں ہونا ضروری ہے، اور نہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ مل کر حدیث کو کھنگالیں اور حدیث سے چیزیں نکالیں۔ آپ کو نہ حدیث کو کھولنے کا پتہ، نہ اس کو پڑھنے کا پتہ، نہ اس کے ضبط کا پتہ، نہ اس کے اسلوب کا پتہ کہ کسی حدیث کی کتاب میں سے حدیث کیسے لی جاتی ہے، اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر اتنی بے باکی دین میں کرنا یہ کیسے زیبا ہے؟ یہ اپنے اوپر ظلم ہے، اپنے دین کو، اپنی عبادات کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ ہماری کیا اوقات، ہمارا کیا مقام ہے؟ آئیے دیکھیے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے دلیل مانگی، اپنے دور کے لوگوں نے، ایسے ہی جیسے آج کے دور میں فتنہ ہے، دلیل مانگی کہ آپ اس کے بارے میں کوئی حدیث دکھائیے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ 20 رکعت لازم ہے اور 20 سے کم یعنی 8 کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو مرفوع حدیث تو آپ کے پاس نہیں تھی۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ الفاظ فرمائے، اور آپ کے فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ ما رأیت عمر مبتدیا، میں نے عمر کے اندر کوئی بدعت نہیں دیکھی، میں نے عمر کے اندر کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ تو پھر اس سے بڑی دلیل میرے پاس کیا ہے کہ میں نے عمر کو یہ کام کرتے دیکھا، سینہ بسینہ یہ چیزیں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور اس تواتر کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت امام شافعی سے بھی ایسے ہی پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ میں نے ہمیشہ مکہ میں سب کو 20 رکعت تراویح پڑھتے دیکھا۔ اب قرآن سے یا حدیث سے انہوں نے تو نہیں دکھایا، مگر یہ تمام اکابر جو ہیں اپنے تمام زمانوں میں اور اپنے پیروکاروں کو جو تبلیغ اور تربیت کرتے رہے، وہ کیا کرتے رہے؟ 20 رکعت نماز کی، اور وہ خود بھی 20 رکعت نماز ہی پڑھتے رہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو مقربین کا، صالحین کا اور اولیاء کا، ائمہ کا، محدثین کا، فقہاء کا تواتر کے ساتھ عمل ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو پھر اس سے بڑی آپ کو دلیل کیسے ملے گی کہ وہ سب لوگ اپنے گھر سے تو اس کو لے کر نہیں آئے، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں پڑھ کر اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اب اگر آپ آ کے اس دور میں اس کو فتنہ بنا لیتے ہیں اور اپنی عبادات اور اپنے ساتھ ان بہت سے لوگوں کی عبادات ضائع کرتے ہیں جن کو کنفیوز کرتے ہیں آپ دین کے بارے میں، اور وہ ششوپن میں پڑ جاتے ہیں، نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں، تو اس سب کا بھی تو گناہ آپ کے اوپر ہے جو آپ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں۔ جی، تو ہم یہ بحث کا جواب عرض کر رہے ہیں کہ 8 تراویح درست ہیں یا 20 درست ہیں، اور وہ بدعت ہیں یا بدعت نہیں ہیں، یا وہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ تو کسی بھی صحیح حدیث یا کسی بھی ضعیف حدیث سے 8 رکعت تراویح ثابت نہیں ہے۔ پورے مجموعہ حدیث کو دیکھ لیں، آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ علماء کی جو تحقیق ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نہ کسی صحیح حدیث میں نہ کسی ضعیف حدیث میں 8 تراویح کا ذکر ہے۔ جو لوگ 8 تراویح کو ثابت کرنے پہ زور دیتے ہیں نا، آپ سب حدیث سے پاک کی طالبات ہیں، آپ اس کو توجہ سے سنیے۔ ان کے پاس بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے جس میں حضرت امام بخاری نے ایک حدیث کو ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نماز تہجد کے باب میں۔ حالانکہ وہ حدیث پاک جو تہجد کی حدیث پاک ہے اس کو تراویح کے باب میں ذکر کیا ہے، یعنی رات کے قیام کی وجہ سے چونکہ اس میں مشابہت پائی جاتی ہے، اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اسلوب ہے کہ اگر ایک حدیث پاک میں چند چیزوں کا ذکر ہے، مطلب ایک
چیز کا تعلق ایک باب کے ساتھ ہے اس کا دوسرے کے ساتھ ہے، تو کبھی وہ پوری حدیث کسی اس مضمون کے تحت لے آتے ہیں جس کے اندر تمام چیزوں کا ذکر ہے، پھر اسی حدیث پاک کو کسی اس باب میں لے جاتے ہیں جہاں اس ایک اکیلی بات کا ذکر کرنا ہوتا ہے اور اس کا ذکر اسی حدیث میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح مثال کے طور پہ اگر وہاں پہ بت پرستی کی بات ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بات ہے، یا کسی حرام یا حلال کی بات ہے، تو وہاں حرام بھی ہے، حلال بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے، بتوں کی پوجا بھی ہے۔ تو اب یہ مختلف 4 باب بن سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کی ایک بات کے ضمن میں وہاں ضرورت ہے، پھر وہاں ضرورت ہے، پھر وہاں ضرورت ہے، اور ایک باب میں سب کا ذکر ہوگا، تو وہ اس حدیث کو تکرار کے ساتھ وہاں بھی ذکر فرما دیں گے، وہاں بھی، وہاں بھی، وہاں بھی۔ ٹھیک ہے، اسی اسلوب کے مطابق حضرت امام بخاری نے یہ جو حدیث پاک تراویح کے باب میں لائی، وہ اصل میں تہجد کے باب کی حدیث تھی۔ ان لوگوں کو وہاں وہ حدیث نظر آ گئی، پھر یہی حدیث پاک اٹھا کر امام بخاری دوبارہ رمضان کے قیام اللیل میں یعنی تراویح کے باب میں بھی اس کو لاتے ہیں، لیکن وہاں وہی حدیث اختلاف کرنے والوں کو نظر نہیں آ رہی، اور جہاں آپ نے ضمنی طور پہ اس کو ذکر کیا اس کو انہوں نے دلیل بنا لیا۔ پھر اس کے بعد آئیے صحاح ستہ میں سے دوسری بڑی معتبر کتاب جو مسلم شریف ہے۔ مسلم شریف میں جو امام مسلم نے کتاب رمضان اور اس کے تحت صلاۃ التراویح کا ایک پورا باب بنایا ہے، اس پورے باب میں جو تراویح کا باب ہے، یہ حدیث جو حضرت امام بخاری نے لائی جو اصل میں تہجد کے بارے میں تھی، اور یہاں سمجھنے والوں کو یہ غلطی لگی کہ یہ تہجد کی حدیث نہیں، یہ تراویح کی حدیث ہے۔ میں ابھی اس کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ تو حضرت امام مسلم نے اپنی مسلم شریف میں پورا ایک باب باندھا جو کتاب الرمضان اور صلاۃ التراویح کے نام سے تھا۔ اس کے اندر یہ حدیث جو امام بخاری لائے ہیں 8 رکعت اور 3 وتر والی، پورے باب میں حضرت امام مسلم نے کہیں اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اب یہ بھی تو صحاح ستہ کی معتبر ترین کتاب ہے۔ اگر بخاری شریف میں وہ ایک حدیث جو اصل جگہ پر ہے ہی نہیں، وہ اس کا محل اس لیے نہیں ہے جس لیے حضرت امام بخاری نے ذکر کیا ہے، وہ تو قیام اللیل کے ضمن میں اس کو لائے ہیں، اور وہ قیام اللیل وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال فرماتے تھے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کے تحت۔ تو وہاں پر یہ لوگ اس حدیث پاک کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اب حضرت امام مسلم نے اسی حدیث پاک کو آپ کی نماز تہجد کے ضمن میں ذکر فرمایا، اور آپ نے تراویح کے باب میں کہیں پر بھی پوری کتاب مسلم شریف میں اس کو ذکر نہیں کیا۔ اور وہاں آپ نے کیا فرمایا ہے اس کے اندر باب صلاۃ اللیل میں، اس کا نام ہی یہ ہے کہ باب صلاۃ اللیل و عدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل، کہ رات کی نماز میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نماز ہے اس کی رکعات کتنی ہیں۔ یہاں پر جو نماز ہے، جس نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ نماز تہجد ہے، اور اس کا تذکرہ کہاں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف میں رات کی عبادت کس معمول سے فرمایا کرتے تھے؟ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جی، یعنی سوال یہ کیا گیا، ابی سلمہ بن عبد الرحمن سوال کرتے ہیں، انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی رمضان۔ آپ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صلاۃ اللیل تھی اس کا حال کیا ہوتا، یعنی وہ باقی مہینوں کی طرح ہی ادا کرتے؟ یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ماہ رمضان میں ایک نئی نماز تھی، تراویح کی نماز۔ رمضان کی صلاۃ اللیل الگ تھی جس کو قیام اللیل کے ساتھ تعبیر کیا گیا اور ذکر فرمایا گیا۔ تو پوچھنے والے کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ رکعات رمضان شریف میں الگ سے آئی ہیں پڑھنے کے لیے، تو وہ جو پورا سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز تہجد ادا فرماتے تھے، جس میں 8 رکعت تہجد کی ہوتی اور 3 رکعت وتر ہوتے، اس طرح 11 رکعت آج بھی انہی 11 رکعات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور جس سے ذہن منتشر ہو جاتے ہیں سننے والوں کے، اور حدیث پاک یہ پیش کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر تو
ظاہری طور پہ رات کی نماز کا ذکر ہے، مگر جب تک کسی کو اس کے سیاق و سباق کا نہیں پتہ ہوگا، کسی نے کسی استاد سے اس کو پڑھا نہیں ہوگا، تو اس کو وہ کیسے سمجھ سکے گا اور جواب کیسے دے سکے گا؟ کوئی بھی شخص ایک نمازی کی حیثیت سے مسجد میں جا کے بیٹھتا ہے، وہ اپنے جیسے کسی نمازی سے سوال کر لیتا ہے، اور وہ ایک درجہ ہی اپنے سے کسی بڑے سے سوال کر کے وہ یہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ بس نماز ہے یہ، تراویح ہیں اتنی، جو یہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو 8 پڑھنی چاہیے۔ بات پھیلتے پھیلتے ہماری عورتوں کی طرح وہ بات پھیل جائے گی، اور وہ جو قرآن و حدیث سے ایک دلیل کے ساتھ، بین دلیل کے ساتھ آ رہی تھی، اور تواتر عملی کے ساتھ اکابر میں جو بات رائج تھی اور جو عبادت ہو رہی تھی، وہ پیچھے ہو جائے گی، اور ایک نیٹ سے پڑی ہوئی پوسٹ یا ایک عام سے بندے کی زبان سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ زیادہ مقدم ہو جائے گی۔ یہ ہے آج کے دور میں ہمارے دین کا خطرہ۔ تو عزیزات محفل، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں جب یہ سوال کیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب ارشاد فرمایا کہ فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں بھی اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ 11 رکعات سے کوئی رکعت زائد نہیں فرماتے تھے۔ جس طرح آپ کا معمول باقی 11 مہینوں میں نماز تہجد کا ہوتا، اسی طرح آپ وہ نماز تہجد رمضان میں بھی ادا فرماتے۔ اگر بات صرف تراویح کی تھی تو یہ کامن سینس کی بات ہے نا، اگر بات تراویح کی تھی تو پھر اس کے اندر 11 ماہ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کی تراویح زائد ہونے کے باوجود آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نماز جو تہجد کی تھی جس طرح باقی 11 ماہ میں پڑھتے تھے، اسی طرح ماہ رمضان میں پڑھتے تھے، اور اس پر کوئی رکعت زائد نہیں فرماتے تھے۔ اور پھر اس کا حال ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ کی جو نماز تھی اس کا سین کیا ہوتا تھا، اس کا منظر کیا ہوتا تھا، اس کی جو خشیت اور رقت جو ہوتی تھی اس کا حال کیا ہوتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ تصلی اربعن فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ وہ جو پہلی 4 رکعتیں ہوتی تھی نا آقا علیہ السلام کی، مت پوچھ کے ان رکعتوں کا حسن کیا ہوتا تھا، مت پوچھ کے ان کی طوالت کیا ہوتی تھی، وہ کتنی لمبی 4 رکعتیں آپ ادا فرماتے تھے، اور کیا حسن تھا، کیا رقت ہوتی، کیا خشیت ہوتی، کیا رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی، اور کہاں اس وقت آپ کا مقام اقدس ہوتا جس وقت آپ وہ 4 رکعت پڑھ رہے ہوتے۔ پھر آپ ان 4 رکعت کا سلام فرماتے، پھر کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ثم یصلی اربعہ، پھر اگلی 4 پڑھتے، اور فلا تسل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھ کے پھر ان اگلی 4 رکعتوں کا حسن اور ان کی طوالت کیا ہوتی تھی۔ ثم یصلی ثلاثا، پھر اس کے بعد 3 رکعت پڑھتے، وہ 3 رکعت کیا ہوتی، وہ 3 وتر ہوتے۔ قالت عائشہ فقلت یا رسول اللہ، پھر یہ بیان فرمانے کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ اتنام قبل ان توترا، کہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے استراحت فرماتے ہیں، آپ نیند فرماتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ فقال یا عائشہ، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، بظاہر میری آنکھیں تو سوئی ہوئی ہوتی ہیں مگر میرا دل سویا ہوا نہیں ہوتا، کہ وہ اپنے رب کے حضور ہوتا ہے لیکن دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں سو رہا ہوں، بظاہر میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ شاہد ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز تہجد پر، ٹھیک ہے۔ پیچھے گفتگو میں نے ایک بات عرض کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد جب بے انتہا رش ہو گیا مسجد نبی شریف میں، تو میں باہر دانستہ نہیں نکلا کہ کہیں کہ تمہارے اس ذوق و شوق اور وفور کی وجہ سے اللہ پاک یہ نماز فرض نہ کر دے، تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ تم میرا انتظار کر کر کے اپنی اپنی نماز ادا کر لو۔ یہاں آپ نے
خدشہ اور خوف ظاہر فرمایا کہ اگر یہ نماز فرض ہو گئی تو تمہارے لیے بھاری ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی۔ ایک یہاں ایک لطیف نکتہ اس سے یہ بھی نظر آتا ہے، اگر اس سے مراد جو حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہیں تہجد کی نماز نہ ہوتی، تراویح ہی ہوتی، تو پھر جو تہجد کی نماز ہے وہ تو پہلے سے ثابت ہو چکی ہے کہ آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نماز فرض تھی، اور پھر اس کا حکم فرض سے نفل کی طرف لوٹ آیا۔ اب جو نماز تہجد ہے وہ نفل نماز ہے، تو فرض سے تبدیل ہو کر وہ تو نفل کی طرف آ چکی ہے، تو جب فرض سے پہلے تبدیل ہو چکی ہے تو اب دوبارہ اس سے خدشہ رکھنے کا کیا معنی ہے؟ تو پتہ چلا کہ آپ جس نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں تم لوگوں پہ فرض نہ ہو جائے، وہ نماز تہجد نہیں، وہ نماز تراویح ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے یہ پہلے حدیث پاک سن لی کہ اس میں حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو روایت فرما رہے ہیں کہ آپ نے 20 رکھتے ہی نماز پڑھائی اور آخر پہ 3 وتر پڑھائے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز میں ایک اور بڑا فرق یہ ہے کہ تہجد کی نماز چونکہ نفل نماز ہے، اس کے اندر تداعی نہیں ہوتی، یعنی اعلان نہیں کیا جاتا، جس طرح نماز تسبیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو بلا کر اعلان کر کے جمع کر کے نماز پڑھانا مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز تہجد کے لیے بھی ہے کہ آپ جان بوجھ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کر کے تشہیر کر کے یہ نہیں کریں گے، کہ ہمارے ائمہ نے اس کو مکروہ فرمایا ہے۔ جبکہ نماز تراویح کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ نماز تراویح کی تو باقاعدہ جماعت ہوتی ہے اور مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ عشاء کی اذان جب ہوئی رمضان المبارک میں تو اب نماز تراویح پڑھنی ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ ہر جگہ پہ نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ وہ نماز اور ہے، یہ نماز اور ہے، وہ وہی نماز نہیں ہے جو آپ رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں، تو جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی کہ تہجد کا وقت افضل یہ ہے کہ عشاء کے بعد سویا جائے اور سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز تہجد پڑھی جائے۔ افضل یہ ہے، ویسے نماز تو سوئے بغیر بھی اگر آپ پڑھیں گے لیٹ نائٹ میں تو وہ ہو جائے گی، نماز تہجد ادا ہو جائے گی، لیکن افضل طریقہ یہ ہے۔ جبکہ تراویح کے لیے تو یہ معمولی نہیں ہے، تراویح تو متصلاً فرض نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ گھر میں اگر آپ تنہا پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس وسعت ہے وقت کی کہ آپ ساری رات میں جب بھی پڑھ لیں، لیکن جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز جو فرض نماز ہے اس سے متصلاً تراویح نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد وتر پڑھے جاتے ہیں جو معمول ہے۔ تو پھر یہاں سے بھی یہ پتہ چلا کہ تراویح کی نماز اور ہے، تہجد کی نماز اور ہے، اور وہی جو حضرت عائشہ صدیقہ 8 رکعت فرما رہی ہیں وہ تراویح نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی کہ محدثین نے اپنی کتب احادیث میں جو ان کے ابواب بنائے ہیں، تراویح کا باب الگ ہے اور تہجد کا باب الگ ہے۔ اگر وہ وہی نماز تھی تو پھر 2 ابواب بننے کی کیا ضرورت تھی، وہ ایک ہی باب میں ذکر ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نماز تہجد پہلے فرض تھی، پھر اس کے بعد وہ نفل ہو گئی، اب دوبارہ اس کے فرض ہونے کا تو کوئی خدشہ ہی نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں ارشاد فرماتے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں اس طریقے سے چلتے پھرتے ڈسکس کر کے، تھڑوں پہ بیٹھ کے، مسجدوں میں جا کے شغل کے طور پہ ڈسکس کر کے، نیٹ پہ بیٹھ کے سرچ کر کے کبھی یہ علم نصیب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہم حق تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سمجھداری کا معاملہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ چند رکعتوں کی وجہ سے آپ اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھیں، اپنے عقیدے کو برباد کر بیٹھیں، اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کی ناشکری کر کے تو آپ کسی بھی قابل نہ رہ جائیں۔ لہٰذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان نازک موضوعات کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اب آخری دلیل میں عرض کر رہی ہوں جو عقلی دلیل ہے، اور ان دلیلوں کا ہماری عبادات کے اندر بڑا اثر ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے جب ہماری سمجھ میں بات آتی ہے، ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے، تو ہم بہت ساری خرابیوں سے
बच जाते हैं, एक ज़ौक़ और शौक़ डेवलप होता है। तो हमारे उलमा ने जिस पे एक ख़ूबसूरत अक़ली दलील दी है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें नफ़ल पढ़ने के लिए दिए हैं ना, वो इसलिए दिए हैं कि हमारी जो फ़र्ज़ नमाज़ें नाक़िस रह जाएं तो क़यामत के दिन जब उनका हिसाब और अजर व सवाब दिया जाने लगे, तो जिस वक़्त हमारी फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर कोताहियाँ हों, कमी हो, नक़्स हों, तो अल्लाह करीम वो अपने फ़ज़ल से नफ़ल नमाज़ों से उस कमी को, नक़्स को पूरा फरमा दे। तो पूरा करने के लिए जिस चीज़ को आप किसी बदले में पेश कर रहे हैं उसका कोई मयार होगा तो तब ना। एक आला दर्जे की चीज़ के मुकाबले में आप एक नाकिस चीज़ ला के रख देंगे तो कौन कबूल करेगा? कोई भी नहीं करेगा। जब कोई भी नहीं करेगा तो अल्लाह क्यों करेगा? उसकी तो शान ही बहुत बड़ी और उसकी तो इबादत का मकाम ही बहुत बड़ा है। अब हम अगर देखें तो हमारे दिन रात की जो 5 नमाज़ें हैं ना, ये अक़ली दलील है, आपने इसको समझना है। ये कितनी हैं? फ़र्ज़ रकअतें 17 बनती हैं। मगर जिस वक़्त हम क़ज़ा करते हैं, पिछली नमाज़ें जब हम क़ज़ा करेंगे, फ़जर की कितनी रखते हैं हम क़ज़ा करेंगे? ज़रा जल्दी से बोलिएगा। ज़ोहर की कितनी करेंगे? और असर, मग़रिब, इशा, अब और भी कुछ क़ज़ा होगा जी? फैसला कर लें, क़ज़ा करने हैं? 3 वितर क़ज़ा होंगे। 17 और 3 कितनी होगी? 20। कुछ क्लिक हुआ? 20 का 20 के साथ कोई ताल्लुक़ जुड़ता नज़र आ रहा है? अब जितने भी नवाफिल हैं हमारे पास पढ़ने वाले पूरे साल में, उन तमाम नवाफिल में जो सुन्नत होती है ना, सुन्नत भी जो फ़र्ज़ के बाद होती है, ये नफल का आला तरीन दर्जा होता है। अब जो नमाज तरावी है जो हमने इशा में इसमें इशा के बाद पढ़नी है रमज़ानुल मुबारक में, ये एक ऐसी नमाज है जो सुन्नत मुअक्कदा है, और सुन्नत और नफल जो भी हम फ़र्ज़ के अलावा पढ़ेंगे तो रब्बे ज़ुल जलाल अपने ख़ास करम और अपने बंदों के साथ मोहब्बत की वजह से रमज़ान में पढ़े हुए इन नवाफिल और सुन्नतों का जो सवाब देगा, किसके बराबर देगा? फ़र्ज़ के बराबर। ये हम पहले दिन सुनना शुरू होते हैं कि रमज़ान के नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर। अब अगर हम इसको इसके साथ जोड़ें, अल्लाह की इस हिकमत के साथ समझने की कोशिश करें, तो गोया कि हमारी 20 रखते क़ज़ा वाली बनी। आप कहेंगे कि यहाँ वितर और फ़र्ज़ को जमा नहीं करना चाहिए, तो ये बात दुरुस्त है, हमें एतक़ादन जमा नहीं करना चाहिए। आपने इस्तिलाहात शरइया जब पढ़ी हैं तो वहाँ फ़र्ज़ और वाजिब की इस्तिलाह पढ़ी है ना, कि फ़र्ज़ कैसे साबित होता है। और ये चूँकि आवाम को समझ में आने वाली बात नहीं ना, इसलिए मैं इसको मज़ीद आगे नहीं करूँगी। इतना आपको याद कर लेना चाहिए कि जो वाजिब है वो किससे फ़र्ज़ साबित होता है और फ़र्ज़ किससे साबित होता है, लेकिन अमल में दोनों बराबर हैं। तो जो फ़र्क है वो एतक़ाद में फ़र्क है, मगर अमल में फ़र्क। जब क़ज़ा आप देंगे, फ़िदिया देंगे, या उस बंदे के मरने के बाद जो इसक़ात का हीला करेंगे तो वो 6 नमाज़ों का करेंगे, 5 का नहीं करेंगे। छठी कौन सी होगी? वाजिब। तो अब ये 20 पूरी हो गई। तो इस लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू की बारगाह से क्या बाईद है, उसकी रहमत से क्या बाईद है कि आज हम इस हुस्न ज़न के साथ, अल्लाह फरमाता है ना कि मेरा बंदा मेरे साथ जैसा हुस्न ज़न रखता है मैं उसको वैसा ही अता करता हूँ। तो अगर हम आज ये हुस्न ज़न कायम कर लें कि या अल्लाह हमारा तो कोई भी फ़र्ज़ कामिल नहीं है, वो नाकिस ही नाकिस हैं, तो हम इस हुस्न ज़न के साथ तेरी बारगाह में 20 रकात तरावी पेश कर रहे हैं कि तू अपना फ़ज़ल फरमाए, तो हमारी वहाँ की कमी इनके ज़रिए से पूरी फरमाता रहे। फिर इससे भी बड़ी बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक को रब्बे ज़ुल जलाल ने रमज़ानुन शहरुन मुबारकुन फरमाया है। मुबारकुन यानी बरकत वाला। तो बरकत क्या होती है? बरकत उसको कहते हैं, आप थोड़ी सी चीज़ लेके इकट्ठे मोहब्बत वाले लोग बैठ जाते हैं, तो जब उठते हैं तो सबका पेट भर जाता है, तो क्या कहते हैं? आप कहते हैं बड़ी बरकत हो गई है। तो बरकत किसको कहा हमने? चीज़ थोड़ी थी, उसने काम बड़ा कर दिखाया। इसी तरीके से कभी कभी थोड़ी सी रकम हमारे इतने बड़े बड़े काम कर जाती है और रकम ख़त्म नहीं होती। बहुत से लोग इसका इजहार करते हैं।
تو برکت اس کو کہتے ہیں کہ چیز دکھنے میں تھوڑی ہو، حجم میں، نظر آنے میں وہ تھوڑی ہو، کوانٹٹی میں کم ہو، مگر نفع اس کا بہت زیادہ ہو. بہت سارے مقامات پہ وہ ہمیں نفع پہنچا دے. تو سب سے بڑا نفع، سب سے بڑی برکت کس میں ہے؟ اس نماز میں جو اللہ نے اضافی طور پہ ہمیں رمضان المبارک میں عطا فرمائی ہے. تو جب ہم اس کی برکت پر یقین رکھیں گے، شہر المبارکن پر برکت رکھیں گے، تو کیا معلوم کہ ایک ہی زندگی کا رمضان اس انہماک سے جس کے اندر ہم نے عبادت کی اور ایسے نوافل ادا کیے ہوں، اس شوق اور ذوق اور محبت کے ساتھ کہ ہمارے سارے نقائص کے لیے وہ کافی ہو جائیں، اور ہمارا جو کھاتا کلیئر کرنا ہے اللہ پاک نے، اور ہماری جو اس کی کمیاں عبادات کی پوری کرنی ہے، وہ ساری اللہ پاک اس سے پوری کر دے. تو پھر ہم کیوں ان جھگڑوں میں پڑھ کے اور ان اختلافات میں پڑھ کے اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں، اور پھر جن کو ہم سناتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی یہ ظلم کرتے ہیں، ان کی عبادات کو بھی خراب کرتے ہیں. پھر جو دلائل، یہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ہم اپنے سننے والے لوگوں کے ذہن کے اور ان کی اپروچ کے مطابق بات کریں گے جتنی آسان ہو کے ہو سکتی ہے. دلائل تو الحمدللہ ان تمام کتابوں میں ہمارے پاس موجود ہیں. اس سے زیادہ سٹرونگ جس کو اس کے بعد بھی دلائل چاہیے ہوں تو وہ پیش بھی کیے جا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ شیطان آپ کو اسی راستے پہ لگائے رکھے گا، وہ کبھی مطمئن نہیں ہونے دے گا. بس یہ کہہ دو کہ میں نے اپنے محبوب کی سنت کو بغیر کسی دلیل کے مان لیا اور میں نے وہی کرنا ہے جو میرے محبوب کی سنت ہے. تو پھر اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی خیر کی خیر ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے اس دین کو اور عظمتوں والے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.